Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदी जमात की इस्लाह पसंद तंजीम के सरगर्म कारकुन और अहदेदार मोहतरम तारिक चौहान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे रिगार्डिंग अहमदी जमात जो कि मिर्ज़ा मसरूर साहब के अंडर खिलाफत चल रही है उसके निज़ाम के रिगार्डिंग और कितने इख्तियारात हैं आखिर खलीफा मसरूर साहब के पास, इस रिगार्डिंग जो मेंबर्स के सवालात हैं और इसमें अहमदीज मेंबर्स ने भी काफी सवालात भेजे हैं वो इंशाअल्लाह करेंगे। तो तारिक चौहान साहब को वेलकम करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहला सवाल बुनियादी सवाल, और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे अहमदीज मेंबर्स इस बात से पीड़ित हैं, हिंदी का लफ्ज है ये, मतलब मुतासिर है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्योर डिस्कशन ग्रुप का प्लेटफॉर्म है और मैं इसको चलाता हूं एडमिन टीम के साथ, अगर मैं अहमदी जमात का बाकायदा रजिस्टर्ड मेंबर होता, आपके क्या ख्यालात हैं कि क्या अब तक मैं इतनी आज़ादी से इस ग्रुप को चला पा रहा होता? और मैंने अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो पहले आप बताएं, फिर मैं कुछ सवालात पुटअप करूंगा कि क्या अमीर फैसल अहमदी जमात का मेंबर होते हुए, जो कि मिर्जा मसरूर साहब के ज़ेरे निगरानी चल रही है, मैं अब तक ये आज़ादाना तौर पर चला पाता या नहीं, बताएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अमीर फैसल साहब। एक तो ये कि जो आपने लफ्ज़ हिंदी का इस्तेमाल किया है पीड़ित, उसका मतलब मुतासिर नहीं होता, बल्कि उसका मतलब है दुखी हैं उससे, जो सही लफ्ज़ है। दूसरे कि आपने जो सवाल किया है उसके मतलब मैं आपको बता दूं कि जो खलीफा है इसके जो बैत कुनिंदा हैं वो बैत करते हुए ये इस बात का इकरार करते हैं कि मैं अपनी जान, माल, इज्जत को कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहूंगा। तो आप तो YouTube चैनल किया और ये व्हाट्सएप ग्रुप किया, आप तो पॉटी करने भी नहीं जा सकते उनकी इजाजत के बगैर असूलन। मतलब यहां तक ये गुलामी का है। कहीं आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आप घर में तकरीब नहीं कर सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, हर वक्त उनके गुमाश्ते आपके इर्द गिर्द रहते हैं और रिपोर्टें आपकी जा रही होती हैं और ये सारे लोग एक दूसरे की रिपोर्टें भेज रहे होते हैं। तो सब कुछ जो है वो खलीफा के जरिए, मतलब अब तो जब से ये मिर्जा मसूद साहब आए हैं खलीफा के का इतना अब नहीं रहा असर। मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफा थे ना, और मैं तो शुरू से उनके साथ रहा हूँ। जब वो 84 में बने थे, फिर 85 में यहाँ आए, यूरोप स्वीडन में भी आए, और फिर अक्सर वो स्वीडन में आते रहते थे, हम भी इंग्लैंड जाते थे। तो मिर्जा ताहिर साहब का जो अंदाज था वो बिल्कुल और था। वो ये जो मौलवियत है ना, जिसको ये मिर्जाई मुरब्बी कहते हैं, इसके वो बिल्कुल खिलाफ थे और वो समझते थे कि ये मौलवियत की वजह से ही इस्लाम पे बहुत दुख का वक्त आया है, इसलिए वो मौलवियों को सीधा तीर करके रखते थे। उन्होंने मौलवियत खत्म तो नहीं की, बल्कि वक्फे नौ भी शुरू कर दिया, बाद में नए मौलवी बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो समझते थे कि मौलवियों पर चेक रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए वो हर वक्त मौलवियों की ना अदला बदली करते रहते थे उनके ओहदों पर। जब से मिर्जा मसरूर साहब आए हैं, मिट्टी के माधु, ये इनको तो कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ अमले के सहारे चलते हैं, अमला इनको चला रहा है और इनका यही काम है कि छोटी छोटी खूबसूरत बच्चियों की क्लासें लेते रहें और मौजें करते रहें और किसी काम में दखल ना दें। बाकी सारा अमला जो है वो इस वक्त डाक का निज़ाम भी उसी ने संभाला हुआ है और वो दस्तखत मिर्जा मसरूर साहब के करते हैं, क्योंकि मिर्जा मसरूर साहब ने उनको मुकर्रर किया हुआ है और सारा काम इस तरह चल रहा है अमले के जरिए। और जब से मिर्जा मसरूर साहब आए हैं आप देखेंगे ना कोई इनका प्राइवेट सेक्रेटरी चेंज हुआ है, ना कोई इनके कोई और ओहदेदार जो बड़े बड़े हैं वो चेंज हुए हैं,
بلکہ وہ وہی چل رہے ہیں جب سے یہ بنے ہیں، جو مرزا طاہر صاحب کے وقت کے آ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ان میں اتنی گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں، کیونکہ یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ امیر فیصل صاحب، اگر آپ اس وقت مرزا مسرور صاحب کی بیعت میں ہوتے تو نہ آپ واٹس ایپ گروپ چلا سکتے تھے، نہ آپ یہ یوٹیوب چینل ان کی مرضی کے بغیر چلا سکتے تھے. اور اس میں آپ نے ہر وقت ان سے اجازت لینی ہوتی تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کیسے جواب دینا ہے. اس لیے یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ چلا سکتے تھے. یہ اب دیکھیں، میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں اسی گروپ کی. آپ کے سامنے عطاء القدیر صاحب جو یہاں پہ آئے تھے، مرزا مسرور صاحب کی بیعت میں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ وہ اپنے خلیفہ صاحب کو آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ثابت کریں گے. اور انہوں نے کہا نہیں، کہ پہلے طارق چوہان صاحب آپ سے بات کریں. تو میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا حضرت عبد الغفار جمبا علیہ السلام کے متعلق، اور پھر ان کی باری تھی عطاء القدیر صاحب کی کہ وہ اپنے خلیفہ کو آیت استخلاف کے مطابق ثابت کر سکے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بیچارہ گروپ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا، اس وجہ سے کہ اس کے کان کھینچے گئے تھے کہ اگر تم نے کچھ بولا اور یہاں پہ ہماری ذلت کروائی تو پھر تمہیں جماعت سے نکال دیا جائے گا. تو وہ بیچارہ ڈر کے یہاں گروپ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. اب یہ دوسرے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، ان کو کہیں ذرا کہ آیت استخلاف کے متعلق مرزا مسرور کو ذرا سچا ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ آیت استخلاف میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا. مرزا مسرور صاحب تو صاف کہتے ہیں میں مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں. بھئی کون سی آیت استخلاف قرآن میں اتری ہے جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا؟ لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہاں آ کے کوئی بات کر سکے، کیونکہ مرزا مسرور کی گدی تو اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ تمام جو مرزائی لوگ ہیں اس مرزا خاندان کی بیعت میں ہیں، ان کی کوئی مجال نہیں ہے. انہوں نے اپنی عزتیں، اپنی جانیں اور اپنی عقلیں مرزا مسرور کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، چلیے آپ نے یہ باتیں ایکسپٹ کی کہ میں یہ چینل نہیں چلا سکتا تھا، اور مجھے افسوس ہے ان باتوں پر کہ میں کافی فرینڈس ہیں میرے احمدی جماعت کے اندر بھی، اور کئی لوگ اس بات کے پیڑت ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ اتنے کٹر احمدی ہیں کہ نہ تو مرزا صاحب کے ریکارڈنگ تو خیر مطلب ہی نہیں بنتا جو احمدی ہے کچھ بھی غلط سننے کا، وہ اتنے وفادار ہیں احمدی جماعت کے خلیفہ صاحب کے کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور شاید آج بھی نہیں ہوں گے. اور اتنے اچھے وہ ڈیبیٹرز ہوتے تھے، میں نے کئی گروپس میں ان لوگوں کو دیکھا، اور احمدی جماعت کی ہر وقت تبلیغ کرتے تھے، احمدی جماعت کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے تھے. اب پتہ نہیں لوگوں نے کیا اس میں چٹھیاں لکھی یا شکایات کی. بہرحال میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ احمدی جماعت جو ان کا سینٹر نظام ہے وہاں سے ان پر پابندی لگائی گئی کہ وہ ابھی واٹس ایپ گروپس میں بات نہیں کریں گے اور ابھی یوٹیوب چینل پہ بھی کوئی چیزیں اپلوڈ نہیں کریں گے. اور مجھے جانکاری یہ ملی ہے کہ آج کل کے واٹس ایپ کی دنیا میں، جبکہ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ صاحب کے پاس اپنی ویب سائٹ موجود ہے، کوئی بھی انٹرنیٹ پہ ان سے لنک کر سکتا ہے، بظاہر یہ باتیں کہتے ہیں، بٹ یہ پابندی اس شکایت کے بعد یہ ہے کہ صرف سادی خط و کتابت سے کام چلے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ سالوں لگ جائیں گے. تو کیا یہ ایک طرح سے پیڑت کرنا نہیں اپنے ہی ممبرس کو؟ اور اگر میرے جیسا نیوٹرل آدمی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو یہی سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو ابھرتے ہوئے دیکھنا ان لوگوں کے فطرت میں نہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی واٹس ایپ پہ مشہور ہو یا یوٹیوب چینل پہ مشہور ہو. کیا انہیں اپنی گدی کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کا سامنا کرنے والا نہ کھڑا ہو جائے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ احمدیز میں اتنی سخت نہیں. شکریہ، جزاک اللہ. دیکھیں، یہ مرزا محمود صاحب کا یہ ایک خطبہ ہے 1946 کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اطاعت پاگلوں کی طرح کرنی چاہیے. اور آپ خود کو خلیفہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میری اطاعت جو ہے وہ پاگلوں کی طرح کرنی چاہیے. یعنی کسی کے اندر اپنی عقل ہے تو وہ پھر صحیح اطاعت نہیں کر سکتا. پاگلوں کی طرح اطاعت کرو، کیونکہ پاگل جو ہے اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا. وہ بس یہ کہ اپنی دماغ سے سوچے مت، اور اطاعت اس طرح کرے کہ آپ کا اپنا دماغ کوئی نہیں ہے.
ایک روبوٹ کی طرح آپ نے اطاعت کرنی ہے اور ہر حکم ماننا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، میرا اگلا سوال اس ریگارڈنگ یہ ہے کہ پاناما لیکس ایک ایسا سنگٹھن، ایسی تنظیم ہے کہ بڑی بڑی دنیا میں کئی ملکوں کو اس نے ہلا کے رکھ دیا، کئی سرکاریں اس کے چکر میں گر گئی، بن گئی، سنور گئی، اور اس نے کافی ماحول مطلب یا تو بنا دیا سرکاروں کو یا بگاڑ دیا۔ بہرحال یہ جانکاری میں سب لوگوں کی ہے کہ پاناما لیکس نے بھی پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز کا نام لیا تھا اور کافی بدعنوانیوں کے بارے میں وہ کیا تھا۔ تو کیا احمدیز خلیفہ صاحب نے اس ریگارڈنگ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یا وہ کہ جو الیکٹڈ باڈی ان کو منتخب کرتی ہے، ان کا چناؤ کرتی ہے، ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکیں؟ ان آل، کیا خلیفہ صاحب نے خود سے کوئی کلیریفیکیشن دی یا کسی نے کلیریفیکیشن مانگی، یا بس اس میں کلیریفیکیشن مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ بتائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ مرزا محمود صاحب کا وہ بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاگلوں کی طرح اطاعت کریں ہم خلیفہ کی، اور ان کا ایک شعر بھی ہے، کہتے ہیں کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، لاکھوں بھی بے فائدہ ہے، کام میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ یعنی وہ کہتے ہیں عقل مندوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے جو دیوانوں کی طرح میرے پیچھے چلے، جو میں کہوں وہ کرے، تو پھر میرا کام پورا ہوگا۔ تو یہ شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے یہاں پہ، اور جو بھی کسی وقت بھی وہ اگر آپ کی مرکز کی یا عہدے دار کی بات نہیں مانتا تو اس کو باغی قرار دیتے ہیں، پھر وہی اس کو جماعت سے فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ وہ ڈر کے گھبرا کے پھر وہ معافیاں مانگتا ہے، ناک سے لکیریں نکالتا ہے کہ مجھے جماعت میں داخل کر لیں، کیونکہ وہ آئسولیٹڈ جو ہوتا ہے، جماعت کے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، تو پھر وہ جماعت میں اس کو داخل کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ بیچارہ بھیڑ بکری کی طرح رہنا گوارا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت بھی میں اپنے دماغ سے کوئی کام کروں گا تو پھر میری ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی۔ تو یہ ہر جو اس جماعت کا جو بیعت کنندہ ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ ایسے ہی ہے، اور کسی شخص کو اپنی سوچ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سوچ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ نہ قرآن پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بس اب خلیفہ وقت کا خطبہ سنتے جائیں۔ اور خلیفہ وقت بھی کون؟ جس کو انتخابی خلافت کمیٹی نے بنایا ہے، نہ اس کا کوئی خدا سے تعلق ہے، نہ رسول سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، اپنی ایک خاندانی گدی ہے اس کا ایک بنا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے خدا کا ایک اوتار ہے۔ اور یہی چیز احمدی بیچاروں کے دلوں میں ایسی راسخ کر دی جاتی ہے کہ ان کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اپنے دماغ سے کام لے سکتے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، اگر آپ قادیان سے شروع کریں اور ابوا تک، کہ جب بھی کوئی شخص تھوڑا سا بھی پاپولر ہوتا ہے جماعت میں تو اس کو فوراً خلیفہ کال کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے لوگ کہنا شروع کرتے جی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو گیا ہے، یا اپنے آپ کو خلیفہ وقت سے بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ فوراً خلیفہ وقت کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا پرومیننٹ ہو رہا ہے تو اس کو فوراً روکا جائے، اور ایسے روکا بھی جاتا ہے۔ اب دیکھیں مرزا رفیع احمد صاحب یہ مرزا طاہر احمد صاحب کے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، لیکن میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ مرزا رفیع احمد صاحب ایک دفعہ لندن جلسے پہ آئے، تو وہاں پہ کیونکہ میں ان کو جانتا تو نہیں تھا، اس وقت ملا تو نہیں تھا ہوا، لیکن میں نے ان کے متعلق سنا بڑا ہوا تھا کہ ان کی شکل حضرت مرزا غلام محمد صاحب سے ملتی ہے وغیرہ۔ تو لندن میں مجھے اتفاقاً وہ مل گئے، تو میں نے ان کے پاس گیا، ان سے سلام کیا، تو بعد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اوئے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان سے سلام کرنا منع ہے، تمہیں جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں بڑا سخت خوفزدہ ہو گیا کہ مجھے تو ان باتوں کا نہیں تھا پتا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میری ایکسپلینیشن کال بھی ہوئی، میں نے ان کو بتایا کہ بھی نہیں مجھے تو کچھ نہیں تھا پتا، مجھے اتفاقاً وہ مجھے مل گئے، تو میں نے اخلاقاً ان سے سلام دعا کر لی۔ تو یہ حالت ہے ان کی کہ جو خلیفہ کے ساتھ نہیں نا چل رہا وہ ان کے خیال میں باغی ہے، اور اس سے جو ملنے والا ہے وہ بھی باغی ہے۔ جیسے مرزا رفیع احمد صاحب کے متعلق بتا دوں، یہ
مرزا طاہر احمد صاحب کے سوتیلے بھائی تھے. جب مرزا طاہر احمد صاحب کا خلیفہ کے طور پہ انتخاب ہو رہا تھا نا ربوہ میں، تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو طریقہ ہے خلیفہ چننے کا یہ بالکل غلط ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. تو چونکہ وہ اس وقت لوگ ان کی بات سن نہیں تھے رہے، تو وہ فوراً نا ایک بس کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے یہی بات کی. تو انہوں نے جو تھے مرزا طاہر احمد اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ خود خلیفہ نہیں تھے بننے چاہتے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو طریقہ انتخاب خلافت کا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ تو مرزا خاندان کے اپنے لوگ ہیں جن سے وہ خود ہی اپنا انتخاب کروا لیتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ان کو مشہور کر دیا کہ یہ باغی ہیں، یہ خلافت سے مطلب جلتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے کوئی نہ ملے. چنانچہ بیچارے ان کو بالکل آئسولیٹڈ پھر کر دیا کہ کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی ان سے. تو اس طرح کے یہ ظالم لوگ ہیں کہ مطلب کہ انسانوں کے اوپر ذرا رحم نہیں یہ کرتے، اور ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ بس خلیفہ اور اس کے جو کام ہیں اور اس کا جو عملہ ہے اور اس کے جو مقرر کرتے ہیں بس ان کی عزت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور جو باقی ہیں وہ تو یہ حال ہے کہ وہ شودر سے بھی کم درجے کے لوگ ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، اکثر کر کے ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کا تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا بہت ہی بڑے عہدیداروں کا قافلہ چلتا ہے کہ 8-10 گاڑیاں بڑی مہنگی والی، آگے پیچھے موٹر سائیکل والے، اور ایک پورا اسٹیٹس ایسا دکھائی دیتا ہے بظاہر مرزا مسرور صاحب کا، جو کہ احمدی خلیفہ ہیں اس وقت کے. تو یہ جو اسٹیٹس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، گاڑیوں کا پیٹرول یا سب جو بھی نظام ہے، جو آدمی ساتھ چلتے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ احمدی جماعت کا ہی نظام سے پیڈ ہوتا ہوگا. اور میں نے سنا ہے کہ کافی اچھی ڈے پر ڈے بھی ان کو بلایا جاتا ہے لوگوں کو جو کہ کالے کپڑوں میں دکھائی دیتے ہیں. تو کیا یہ سارا نظام احمدی جماعت اسی خرچے سے کرتی ہے جو کہ خلیفہ کو چندہ ملتا ہے، یا یہ کہ خلیفہ صاحب کے پرسنل خرچے سے؟ بتائیں. شکریہ. جی تھینک یو امیر فیصل. سلسلہ یہ ہے کہ جو ان کا عہد ہے کہ خلیفہ کی اطاعت جانی مالی ہر لحاظ سے کرنی، آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ یہ جو عام مسلمانوں کے گروہ ہیں، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ احمدیز اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. ان کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دے آر جسٹ لائک آرمی انسٹیٹیوشن، ڈکٹیٹرشپ، کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے ود دی آرڈر آف دی چیف ایڈمنسٹریٹر، اور چیف ایڈمنسٹریٹر ان کا خلیفہ ہے، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ فوج نے اگر کوئی ایکسرسائز کرنی ہے تو اس کے جو بھی اوپر عہدیدار ہوتے ہیں، فائنل اپروول فرام دی سی او، چیف آف سٹاف سے لے کے، تو پھر مطلب وہ آرڈرز نیچے تک آتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی نہیں کو کرتے. اگر کو کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن ان کی نہیں ہے، اور وہ مطلب سزا کے مستحق ہوتے ہیں جس طرح بند کیا جاتا ہے انہوں نے کیا ہوا. سو یہ جو فرق ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ احمدی لوگ جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں دوسرے مسلم فرقوں سے، یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. مطلب میں جرنل آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز، میں ان کا کوئی ان کو پلیڈ نہیں کر رہا. یہ جو انہوں نے شعر پڑھا ہے نا، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاگلوں جیسی اطاعت چاہیے، یہ جو شعر پڑھا ہے اسی کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، اسی کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس میں مینٹلی مطلب ان کی کیفیت کا نام نہیں دے رہے کہ وہ چاہیے، بلکہ ان کی اطاعت کا دے رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اطاعت کرنی ہے کہ قرآن جیسے کہتا ہے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا سٹیٹس کو یہ ریکوگنائز کرے. یہ سٹیٹس کو ریکوگنائز نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ریز اے کوسچن. لیکن جنہوں نے اس کا سٹیٹس مانا ہوا ہے کہ وہ ہمارا خلیفہ ہے، ہم نے اس کی بیعت کی ہے، بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو فروخت کر دینا. سو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ، ہی نوز ایوری تھنگ. آئی ڈونٹ نو وائی ہی از گوئنگ. اب یہ جو کچھ وہ مطلب جمبا کو یہ سارے علیہ السلام اور یہ کر رہا ہے، تو یہ ہی از لسننگ ٹو جمبا ایز ویل کہ وٹ ایور دا جمبا سیز. Jamba has no credibility at all. Even he does not have a knowledge of Islam.
مطلب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. سو فرسٹ آف آل سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹیسٹ میں بات ہو رہی ہے, فکرہ یا لفظ کس کانٹیسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں. جی خلیفہ صاحب کا پرسنل خرچہ کہاں سے ہونا ہے؟ وہ بیچارہ کون سا کپڑے بیچنے نکلتا ہے گھر سے؟ وہ سارا کچھ چندے سے ہی چل رہا ہے. اور لوگ پاگلوں کی طرح، وہ جیسے مرزا محمود صاحب نے کہا تھا نا، پاگلوں کی طرح میری اطاعت کریں. لوگ پاگلوں کی طرح چندے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح جنت ہمیں مل جائے گی، مرزا خلیفہ پر پیسہ لٹانے سے ہمیں جنت مل جائے گی. اور خلیفہ کہتا ہے ہاں ضرور لٹاؤ اور لٹاؤ، تمہیں جنت ملے گی. اور جنت میں صرف خلیفہ خود رہ رہا ہوتا ہے اور اس کا عملہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. باقی بیچارے پیٹ کاٹ کاٹ کے خلیفہ کی یہ عیاشیاں پوری کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، تو خدا کے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے عیاشی سے رہنا، اور یہ سب تم تراک سے اور تو کرتی ہوئی آگے سے موٹر سائیکلیں گزر رہی ہیں، مرسڈیزوں پہ جا رہے ہیں، جہاز چارٹر ہو رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دین پھیلانے نکلے ہیں. تو ان خلفائے راشدین کی، جن کے یہ خود اپنے آپ کو مصداق سمجھتے ہیں، ان کی مثالوں پہ تو عمل نہیں کرتے. یہ تو عیاشی ان لوگوں کی طرح کرتے ہیں جو عام لوگ، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں عقل کے اندھے کیسے ہیں مرزا مسرور صاحب کے پیروکار. کہتے ہیں یہ ہماری جو مرزا، ہمارے خلیفہ کی جو یہ شان ہے نا، یہ ہماری صداقت کا نشان ہے. دیکھیں کبھی کوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ آتا ہے، کبھی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو میری بلڈنگیں، دیکھو میری بڑی بڑی مسجدیں، دیکھو اور سوچو کہ میں خدا کی طرف سے ہوں تبھی میرے پاس اتنی مسجدیں ہیں؟ نہیں، ہر کوئی کہتا ہے روحانی ترقی کی طرف جانا ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو ایک صحابی آگے، حضرت عمر تھے یا کون تھے مجھے اب یاد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کیسر و کسرا جو ہیں وہ اتنے اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ تو ان سے بھی بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کا یہ حال ہے کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب یہ جو دنیا ہے ایک مسافر خانہ ہے، اس میں تو انسان نے بس مسافر کی طرح رہنا ہے اور آگے چلے جانا ہے. تو میں آخرت کی تمنا کیوں نہ کروں؟ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور مرزا مسرور صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ چٹائی پہ لیٹنے والے نہیں، یہ مرسڈیزوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، اور نئی نئی گاڑیاں ان کو ہر وقت ملتی ہیں، اور یہ سارے چندہ دینے والے لوگ ہیں جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اس خلیفہ کی خدمت کر کے، اس کو عیاشی میں رہ کے. اور یہ صرف آپ اس مرزائی کلٹ میں صرف یہ بات نہیں ہے، آپ کسی بھی اور کلٹ میں دیکھیں وہ ایسی ہوتا ہے. بڑے بڑے پیروں فقیروں کی لوگ، وہ ان کو سونے میں ان کو لوگ تولتے ہیں، اور پھر ان کے بے عقل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا خلیفہ جو ہے کتنا پہنچا ہوا ہے. تو یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں جو بیچارے، ان کا مطلب کیا کہا جا سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کہ یہ جو خلیفہ کو نذرانے دیے جاتے ہیں نا، خلیفہ اس کو اپنی ذاتی انکم سمجھتا ہے. مرزا طاہر صاحب کی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ مثال دی تھی، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ ان کو اتنے اتنے نذرانے پڑتے تھے، اس میں سے 10% رکھ کے 90% وہ اپنے پاس رکھتے تھے، 10% چندہ دے دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ذاتی انکم ہے، جس سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی محلوں جیسے گھر بنا کے دیے. تو یہ مرزا مسرور صاحب کا بھی یہی ہے. اور اب جو مرزائی خلیفہ اور اس کے خاندان ہے نا، ان کی نظریں اس خلافت پہ لگی ہوئی ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ کس وقت یہ مرزا مسرور صاحب یہاں سے غائب ہوں اور ہم ان کی جگہ پہ لیں، کیونکہ ایسی عیاشی وہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ عیاشی بھی ہے، مال بھی ہے، اور اوپر سے روحانی طور پر ان کا مقام بھی ہے. وہ اپنی وردی پہن کر، پگڑ اور اچکن پہن کر وہ اپنا بڑی شان سے نکلتے ہیں مرسڈیزوں میں. تو یہ عیاشی آخر کون نہیں چاہے گا؟ تو اب اس وقت مرزا خاندان میں اس چیز کی بڑی سخت دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک تو مرزا مسرور صاحب کا داماد ہے جس نے ربوہ میں ایک اندھیر مچایا ہوا ہے، اور ایک مرزا مسرور صاحب کا اپنا بیٹا ہے
جو عقل کا تو کچا ہے، لیکن مرزا مسرور صاحب اسے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور جو مرزائی عملہ ہے نا، اس کی یہ خواہش ہے کہ مرزا مسرور صاحب کا بیٹا ہی خلیفہ بنے، کہ وہ پوری طرح ان کی مٹھی میں ہے۔ اور وہ بیچارہ تو بس وہ ایک مرزا مسرور صاحب سے بھی گیا گزرا مٹی کا مادو ہوگا، تو عملے کی جیسے اب ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، پھر پوری طرح سر بھی ان کا کڑائی میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک ریس ہے جو چل رہی ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن یہ بہرحال یہ بڑا فساد ہوگا اب خلافت کے نام پہ، کیونکہ اس کا کوئی خدا تعالیٰ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ان کی مرزا خاندان کی گدی ہے، ایک مرزا خاندان کا مرے گا، اگلا مرزا خاندان کا آ جائے گا۔ محترم طارق چوہان صاحب، مسجدوں کا ذکر کیا آپ نے تو ایک سوال مجھے یاد آیا۔ احمدی جماعت بہت زیادہ دعویٰ کرتی ہے اور یہ پریکٹیکلی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی ہیں کہ جی ہم تو مسیحی لوگوں کے چرچز کو خرید رہے ہیں اور انہیں مسجدوں میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ سر آپ بھی فورن میں رہتے ہیں، انڈیا پاکستان سے تو آپ الگ جا چکے ہیں دوسرے ملکوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو وہاں پہ بھی اس طرح کے چرچ وغیرہ خریدے ہوں، یا ٹوٹلی سوال پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی احمدیز مساجد بڑی بڑی بنائی جا رہی ہیں ان میں عام دنوں میں یعنی کہ 5 وقت کی نماز میں کتنی تعداد ہوتی ہے احمدی لوگوں کی اور جمعہ میں کتنی ہوتی ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پٹ اپ کر رہا ہوں کہ کئی بار میں نے جمعہ کے ٹائم کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور 2 4 6 آدمی خطبہ سنتے ہوئے وہاں دکھائی دیے ہیں۔ مجھے کیونکہ معلومات نہیں ہے تو ممبرز کا بھی سوال ہے، تو بتائیں کہ جتنے زیادہ چرچز خریدے جا رہے ہیں اور مسجد کا دعویٰ ہے کنورٹ کرنے کا، تو اس میں 5 وقت کی نماز کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مرزا خاندان کی یہ اسٹریٹجی ہے اپنی جائیدادیں بنانے کی، کہ یہ خریدتے ہیں بڑی بڑی پراپرٹیز مسجدوں کے نام پہ۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں دوسرے ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے، کسی کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو وہاں پہ چھوٹی سی مسجد بنا دیں، کوئی اس کو ضرورت نہیں کرے گا اس کو توڑنے کی۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنی انویسٹمنٹ ان کی مسجدوں کے نام پہ ہو رہی ہے، اور یہ ساری پراپرٹی ہے جو مرزا خاندان کی اپنی ہے، جب یہ چاہیں اس کو بیچ کے کیش ان کے پاس آ سکتا ہے۔ اور یہ ساری پراپرٹیز ان کی بڑی پرائم جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ مسجدیں وغیرہ بناتے ہیں۔ اب چرچز وغیرہ خریدنے کے بھی 1 2 دفعہ بات ہوئی ہے، تو یہ ان کا یہی اس سے پیچھے ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد بنانی ہے۔ اب میں دیکھتے ہیں سویڈن میں، اب میں 45 سال سے رہ رہا ہوں سویڈن میں، یہاں اس وقت 2 مسجدیں ہیں، ایک اسٹاک میں بھی ہے، 3 ہیں، لیکن یہ کہ عام دنوں عام جو نماز ہوتی ہے اس میں تو سوائے وہ جو مولوی رکھوالا مسجد کے اندر رہ رہا ہے اس کے سوا اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے عام نمازوں میں۔ جمعے کی نماز میں آ جائیں گے 10 12 15 لوگ آ جائیں گے زیادہ زیادہ۔ تو آج کل تو کورونا کی وجہ سے خیر بند ہے ساری مسجدیں وغیرہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہی حال تھا۔ اور اکثر ویڈیو یہاں پہ پہلے میرے پاس وہ ویڈیو بھی تھی جس پہ مرزا مسرور صاحب کسی مسجد میں وزٹ کرنے گئے ہیں اور ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فجر کی نماز میں کتنے آتے ہیں، تو وہ مولوی آگے سے کچھ کہہ نہیں رہا اور بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا جی 3 4 آدمی بس آتے ہیں۔ تو یہی حال ہے یہاں پہ، مسجدوں میں کوئی نہیں جاتا، یہ مرزا خاندان کی اپنی پراپرٹی ہے۔ پھر آڈیو لمبی ہو گئی، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مسجدیں یہ صرف یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کو پراپرٹی کے طور پہ استعمال کرنا بڑا آسان ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جرمنی میں 100 مسجدیں بنائیں، وہ بن بھی گئیں، تو یہاں کون لوگ ہیں وہاں پہ جانے والے؟ کوئی نہیں جاتے وہاں پہ۔ عام نمازوں میں تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، جمعے میں چند لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ جس مقاصد کے لیے مقصد مساجد بنائی جاتی ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی ان کا خدا سے روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کو تو بس یہ کہ چوری کرو، ڈاکہ مارو، زنا کرو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو بس یہ ہے کہ ہمارا چندہ پورا کر دو۔ جو وعدہ بڑا بڑا وعدہ کرتا ہے اور بڑے بڑے پیسے کرتا ہے وہ مرزا مسرور صاحب کا آنکھ کو تارا ہو جاتا ہے، اور جو عام غریب آدمی بیچارہ اس کو ہر وقت دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ ہم تمہیں جماعت سے نکال دیں گے، ہم تمہیں عہدہ نہیں دیں گے،
ہاں وہ مسجد میں کبھی آ جائے گا تو پہلے سوال اس سے پوچھیں گے تم نے چندہ دیا تھا کہ نہیں. وہ کئی شرمندہ بیچارے جاتے ہی نہیں اسی وجہ سے کہ مجھ سے یہی سوال کیا جائے گا. تو ان کا سارا کچھ چندہ 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 کے گرد گھومتا ہے. اور یہاں پہ ایک ویڈیو بھی چھپی تھی کالوں صاحب کی جو ان کے بڑے مربی ہیں کہ جی مرنے کے بعد بھی پہلا سوال یہی ہوگا چندہ دیا تھا. یعنی خدا بھی ان کا جو ہے وہ چندہ ہی مانگ رہا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا نماز پڑھی تھی, کسی کی مدد کی تھی, ماں باپ کی خدمت کی تھی, قرآن پڑھا تھا, نہیں. چندہ دیا تھا کہ نہیں, باقی سب کچھ معاف ہے. پہلے اس سوال کا بھی جواب دیتے. جمبا صاحب اینڈ کمپنی چندہ خور نہیں, جی نہیں. کس لیے؟ اب دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا جو ان کے کرائٹیریا تھا نا چندہ دینے کا وہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق جتنا چندہ وہ دے سکتا ہے وہ اپنے اوپر مقرر کرے, چاہے 1 روپیہ ہی ہو یا 1 آنا ہو. تو جیسے اس کے حالات ہیں, جیسے اس کی انکم ہے, جیسے اس کے فیملی کے حالات ہیں, اس لحاظ سے وہ اپنے اوپر کوئی رقم مقرر کر لے, جتنی بھی کم سے کم وہ دے سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پھر وہ متواتر لازمی طور پر دے باقاعدگی سے. یہی تھی ان کی شرط کہ آپ اپنی مرضی سے ایک چندہ مقرر کریں اور اسے باقاعدگی سے دیں. اور جو نہیں دینا چاہتے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پھر جماعت میں رہنے کا کیا ضرورت ہے, وہ تو اپنی موجیں کریں. اور یہ بالکل ٹھیک ان کی بات تھی. لیکن جماعت مرزائیہ کا کیا ہے, یہ ان کے 48 سے زیادہ چندے ہیں اور یہ کہ چندے آنے میں ختم ہی نہیں ہوتے. مطلب عام جو چندہ ہے وہ 6% ہے اور وصیت کا چندہ انکم کا 10% ہے. اور 10% کا بھی یہ ہے کہ اب زبردستی جو بھی کسی کو عہدے دار ہے اس کو زبردستی کہتے ہیں کہ 10% کا چندہ لکھاؤ, 6% کا چندہ نہیں. اور پھر یہ کہ وہ سارا جو چندہ یہ جمع کرتے ہیں وہ پھر مرزا صاحب کی اپنی مرضی سے خرچ ہوتا ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ مالک ہیں, بادشاہ ہیں, وہ جو چاہیں وہ کریں. تو یہ 48 چندے کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ مرزا محمود صاحب نے کیے ہیں جو اس مرزائی خاندانی گدی کے وارث ہیں, جو مرزا مسرور صاحب کے نانا تھے. تو انہوں نے تو سارا کچھ ہی وہ کام کیا جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف. کا جواب یہ ہے کہ جمبا صاحب جو ہے وہ چندہ خور نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو جتنا چندہ آپ دے سکتے ہیں ہر مہینے آپ دیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چندہ نہیں ہے. 48 چندے ہمارے پاس نہیں, بس ایک ہی چندہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر کیا ہے. چندہ عام ہے یا پھر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو چندہ وصیت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چندہ نہیں. یہی چندہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر کیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے کہ چندہ دینا نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ چندے کے نام پر جو لوٹ مار ہے نا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, جو جماعت مرزائیہ نے شروع کی ہے, جس کا کوئی جواز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے نہیں. محترم طارق چوہان صاحب, ایک ہی بہت جولنت ہندی شاید آپ سمجھتے ہیں اس لیے میں بولتا ہوں کہ مدعا ہے احمدی جماعت میں کہ یہ لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ احمدی لڑکا لڑکی احمدیز میں ہی شادی کریں گے سر. اور چلیے کیونکہ لوگ دوسرے لوگ تو انہیں پوچھتے نہیں ہیں, یعنی کہ محمدیز لوگ. ہمارے یہاں تو کم سے کم میرے 100-200 کلومیٹر میں تو میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری نالج میں کوئی احمدی فیملی ایسی نہیں ہے. اور جن لوگوں کو میں جان پایا ہوں وہ تو جماعت میں کچھ نہ کچھ عہدہ لیے بیٹھے ہیں, یا اس کے سروس پرسن ہیں, یا یہ کہہ لیجئے سیدھے سادے اردو کے لفظوں میں کہ تنخواہ دار ہیں. چلیے احمدی نے احمدی سے شادی کر بھی لی, خدا تعالیٰ سب کے سنجوگ اچھے رکھے, جوڑے بنائے رکھے. بٹ کچھ لوگوں کے ہو جاتا ہے کہ علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا یہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپشنز کافی کم ہو جاتے ہیں شادی بیاہ کے. تو اس کے بعد بھی یہ پابندی کیوں کہ احمدی ہی لوگوں سے شادی ہوگی, جبکہ احمدیوں میں رشتہ اویلیبل نہ ہو. تو کیا ایسی کنڈیشن میں بھی یہ کیا آپشن کرتے ہیں کہ لڑکیاں ایج گزرتی جائے وہ بیٹھی رہیں, یا کوئی آپشن ہے کہ یہ دوسروں میں اجازت دے پائیں؟ بتائیں. شکریہ. اس کا جواب ہے کہ کوئی آپشن نہیں. آپ کی بیٹی اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے, بوڑھی ہوتی جا رہی ہے, احمدیوں میں رشتہ نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں. اور اگر آپ کسی غیر احمدی سے کر دیں گے جو احمدی نہیں ہے, کسی بھی مذہب کا ہو, تو بس آپ سمجھیں کہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا.
اور میں نے تو بے شمار ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو لوگ بیچارے بڑے مجبور ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بیٹی یا کسی کا بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر لیتا ہے، جو والدین کی جو رسوائی یہ مرزائی کرتے ہیں، اللہ توبہ! آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح ظالمانہ ان کے فعل ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مطلب ہے کہ گندا ترین شخص ہے، وہ جس کو نہ سلام کرنے کی کسی کو اجازت ہے، نہ کوئی اس سے بات کر سکتا ہے، مکمل طور پر اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہی خبیث قوم ہے یہ مرزائی قوم، کہ یہ کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ میں اس کا خود گواہ ہوں، میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کسی نے بےچارے کے بیٹی نے یا بیٹے نے کر لی شادی باہر، کیونکہ رشتے سے نہیں دیتے، اوپر سے یہ کہ شرائط ایسی ہیں کہ جی مربی جو ہے وہ اس کی غلامی آپ کریں گے تو آپ کا رشتہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ نہیں کر سکتے غلامی، جتنی غلامی یہ چاہتے ہیں۔ غلام تو سارے ہی ہیں، لیکن جس طرح کی غلامی یہ چاہتے سب نہیں کرتے، ہوتا ہے کہ ان کے یہ رشتے نہیں ہوتے۔ مطلب میں خود یہاں پہ گواہ ہوں کہ ایسے جوان بچے بےچارے جو رشتے کرنا چاہتے تھے، لیکن مرزائی مربی ان کے رشتے ہونے نہیں تھا دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرزائی مربی کے بےچارے غلام بنے، اور وہ جوان بچہ پہلی تنخواہ لا کے اس نے مرزائی مربی کے ہاتھ پہ رکھی، تو پھر مرزائی مربی نے بڑا خوش ہوا وہ، تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں تمہارا رشتہ کرا دوں گا، اور پھر اس کا رشتہ مرزائی مربی نے کرا دیا۔ اور رشتہ کرانے کے بعد وہ بچہ ایسا غائب ہوا، اس نے پھر مسجد کی شکل نہیں دیکھی۔ کیونکہ یہی ہوتا ہے، جب آپ زبردستی اپنی یہ مافیا قسم کی حرکتیں کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اور دین کا معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبردستی کوئی کسی کا دل نہیں بدل سکتا، زبردستی کوئی کسی کے دل میں خدا کی محبت نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جی، اگر کسی کا رشتہ ہو جائے، مطلب احمدی سے رشتہ کرے، تو اس میں مربی کی مرضی شامل ہے۔ مربی کی مرضی شامل نہیں تو مربی جا کے نا جھوٹ موٹ کسی کے متعلق کہہ دے گا وہ جو لڑکا خراب ہے یا لڑکی خراب ہے، باہر پھرتی رہتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ میں یہ ساری باتیں میں گواہ، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ اور پھر یہ کہ ان کا رشتہ ہو جائے تو پھر یہ کہ 1,00,000 مہر ہر صورت آپ نے رکھنا ہے۔ تو 1,00,000 مہر کہاں سے لائے؟ ایک بچہ جس نے ابھی زندگی شروع کی ہے، یہاں تو پوری زندگی گزر جاتی ہے 1,00,000 کرونا جمع کرنے میں، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر جب طلاقیں ہوئی تو لوگوں نے بیچاروں کو اپنی جائیدادیں گروی رکھنی پڑی اپنے بچوں کے حق میں ادا کرنے میں۔ اس کا میں خود گواہ ہوں، اور یہ اسی شہر کی یہ باتیں ہیں جس میں رہ رہا ہوں، سویڈن کے شہر گوتھنبرگ کی۔ تو یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں، یہ اپنا اپنا گھر یہ پورا رکھتے ہیں، یہ چندوں کا گھر، اور ان کو کسی انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دو احمدی، ایک مرد اور ایک عورت، ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عورت کی جو ذلت ہوتی ہے وہ بھی خدا کی پناہ۔ مطلب مرزائی مربی سمجھتی ہیں کہ یہ عورت تو اب ہمارے لیے فارغ ہو گئی ہے، جب چاہیں اس کو بلائیں، اس کی ذلت کریں، اس سے غلامی کروائیں۔ تو یہ اس کا بھی میں خود گواہ ہوں کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور وہ بیچاری مجبور ہوتی، کیا کرے، کہاں جائے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو باندھا ہوا ہے یہ سماجی بندھنوں میں کہ یہ بیچارے وہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو وہ بس وہی بات ہے کہ اگر مربی کے ساتھ وہ بیچاری بگاڑے گی تو پھر خلیفہ صاحب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، تو وہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کی مانیں۔ تو بس جو مطلب شادی، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ان کا غلام ہے، جو شادی ہوگی اس کا بھی غلام ہے، اور جس کی شادی کے بعد طلاق ہوگی وہ ان کی پھر ڈبل غلام ہے۔ تو یہ بدماشانہ جو ہے کلٹ یہ اپنا چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں چلے گا، آخر لوگ تنگ آ کر اس کے اوپر 4 حرف بیچ کے یہاں سے گزر نکل جائیں گے، اب جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ طارق چوہان صاحب، ابھی 2-4 دن پہلے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری تھی، مجھے فاؤنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی، بہرحال آپ سمجھ لیں گے۔ تو اس میں 3 لیڈیز دکھا رکھی ہیں، اور شاید سروں پہ تو ان کے دوپٹے وغیرہ ہیں، اور پیچھے بینر ان کا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ احمدیز لیڈیز ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ احمدی نظام سے چھٹکارا چاہتی ہیں۔
اگر آپ کی نظر میں ایسی پوسٹ گزری ہے تو آپ اس کو یس کر کے اس ریگارڈنگ پلیز بتائیں کہ کیا یہ فیک پوسٹ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ایسا کیوں، اور کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ احمدیز لیڈیز اب ان سے متنفر ہو کر تھوڑا تھوڑا سوچ رہی ہیں کہ احتجاج کریں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا نظام ہوتا ہے جو لوگوں کے اوپر زبردستی مسلط کیا جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ قیامت تک نہیں چلتا۔ جیسے کہ مرزا طاہر صاحب تو کہتے تھے کہ ہم نے 1000 سال تک یہ نظام چلانا ہے، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو خدا کی طرف سے نظام آتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر بعد لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا آدمی آتا ہے۔ تو اس طرح کا استبداد کا اور ظلم کا اور جہریت اور لوگوں کو دکھ دینے والا جو نظام ہے وہ کیسے قیامت تک چل سکتا ہے؟ یہ مرزا طاہر صاحب کی بھول تھی کہ ان کی یہ مرزائی خلافتی گدی 1000 سال تک چلے گی۔ ہاں یہ زیادہ تر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ آپ نے مثال دی، اور لوگوں کو اب اویئرنیس آ رہی ہے، جیسے کہ میری اپنی مثال ہے اور وہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے حضرت عبد الغفار جمبہ علیہ السلام کو مانا، جو آئے ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس قید سے، اس مرزائی خاندانی ظالمانہ نظام سے رہائی دلائیں۔ یہ جو نظام ہے اب ختم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر، یعنی ظلم جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کا خدا تعالیٰ سے دشمنی مول لینا ہوتا ہے، تو خدا سے دشمنی مول لے کے کون جیتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر ظالمانہ جو نظام ہے اس نے ہارنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مرزائی نظام بھی یہ ختم ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ یہ ظلم لوگوں پہ روا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اب لوگ ان سے رہائی مانگیں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے یورپ کے لوگ ہی مانگیں گے، اس وجہ سے کہ یورپ کے لوگ پھر بھی نسبتاً ہمارے ملک پاکستان انڈیا وغیرہ کے ملکوں سے یہ زیادہ تر آزاد منش ہیں، تو نئی جو نسل ہے وہ کبھی بھی اس مرزائیت کی غلامی کو قبول نہیں کرے گی، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ شادی کے سلسلے میں آپ نے بات کی نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ایک فیملی کے بیٹے کی شادی ہوئی، اور وہ جو جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نا، اس کی چند مہینے بعد بیٹی نے کہا کہ جی نہیں، میں نے نہیں رہنا، تو مجھے 1 لاکھ کرونا وہ محکمہ ادا کرے۔ تو اس فیملی نے اس کا میں خود گواہ ہوں کہ ان کو اپنی پراپرٹی گروی رکھنی پڑی، اور یہ جو مولوی ہے نا یہاں کا وہ کہنے لگا، کیونکہ وہ جو فیملی تھی نا اس کے وہ جو شوہر سے یا اس لڑکے کا باپ تھا وہ مربی صاحب کے غلامی میں اتنا زیادہ نہیں تھا، تو مربی صاحب نے کہا کہ اچھا اب یہ مطلب میرے قابو میں آیا ہے، یعنی وہ انتظار کر رہے تھے کبھی یہ میرے قابو میں آئے تو پھر میں اس کو رگڑا لگاؤں۔ تو یہاں پہ یہ مرزائیوں کا یہی کام ہے، جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہے نا وہ ہر دوسرے کو رگڑا لینے دینے کے چکر میں ہی ہر وقت رہتا ہے، اور اسی طرح ان کو دلی خوشی ملتی ہے ایک پاور کا اظہار کر کے کہ بس یہ اب میرا مرہون منت ہے، میری رپورٹ پہ اس کی جان چھوٹے گی، میں رپورٹ غلط کروں گا تو خلیفہ صاحب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ محترم طارق چوہان صاحب، میری جانکاری میں یہ بات ہے، پتہ نہیں کیا نام بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی عدالتوں کا، سو کالڈ یا سو پروکلیمڈ، اردو کا نام یاد نہیں آ رہا، کچھ ہے کہ اس میں یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے ہو جائیں، پراپرٹی کا کوئی جھگڑا ہو جائے یا خدا نخواستہ مار پیٹ ہو جائے، یا میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس والے نظام سے سلجھوانے ہیں، اور وہاں پہ پھر سنا ہے کہ جو جتنا زیادہ چندہ دینے والا ہوتا ہے اس کی سپورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اس بات پہ پابندی ہوتی ہے کہ قانونی عدالت میں نہیں جا سکتے، نہیں تو جرمانہ ٹھوک دیا جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، وہ ان کا ہے دار القضاء، یعنی عدالتی جو نظام ہے، قضاء بورڈ اسے کہتے ہیں۔ تو اس میں کون لوگ ہیں؟ وہ عام لوگ ہی ہوتی ہیں نا، وہ جو احمدی ہیں، تو فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے ساتھ آپ کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں آپ اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔
اس کا میں بھی خود گواہ ہوں. 45 سال میں نے اس مرزائی کلٹ میں گزارے ہیں اور نیشنل جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ اکثر زیادہ تر وقت رہا ہوں. تو میں یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ یہ قضاء بورڈ کا کیا سارا سسٹم ہے. غریب آدمی رگڑا جاتا ہے بس. جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے پیسے ہیں، جو چندے دیتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جو غریب آدمی ہے اس سے بےچارے کے ناک سے لکیریں بھی نکلواتے ہیں اور اس سے پانی بھی بھرواتے ہیں اور اس سے سلامیں بھی کرواتے ہیں. تو وہ بےچارا مجبور ہوتا ہے کہ کیا کرے، پھر کہاں جائے. لیکن فیصلے انہی کے حق میں ہوتے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں. اور یہی اس مرزائی کلٹ کی بدبختی ہے. اس قضاء بورڈ کے متعلق یہ ہے کہ مرزا طاہر کے زمانے میں یہ تھا، یہ رول، کہ اگر آپ ملک کی عدالت میں آپ چلے جائیں نا تو پھر آپ قضاء بورڈ آپ کا کیس نہیں لے گا، تو پھر آپ ملک کی عدالت میں فیصلہ کریں. لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر یہ والا رول رہا تو پھر لوگ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. پھر انہوں نے اب یہ رول بنایا ہوا ہے کچھ عرصے سے کہ ملکی عدالتوں میں جانا ہی نہیں ہے آپ نے. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پھر جماعت سے آپ کا اخراج ہو جائے گا. اس لیے جو گھریلو جھگڑے ہیں، طلاق کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یہ آپ نے قضاء بورڈ سے ہی کروانے ہیں اور کہیں سے نہیں کروانے. تو ظاہر ہے کہ وہ غلامی پھر اسی طرح پوری ہوتی ہے نا. تو پھر ان کے مرزائی مولویوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ میں چاہے اس کو پھانسی دے دیں، جس کو چاہے زندگی دے دیں، جس کو چاہے رسوا کر دیں، جس کو چاہے عزت دے دیں. ان کے ہاتھ میں ہے اور لوگ غلام ہیں، وہ مجبور ہیں ان کے ہاتھ. اور قضاء بورڈ والے جو ہیں وہ مطلب کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے ہوتا قضاء قضو کا. بلکہ وہ جو امیر ہوتا ہے، جو یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے علم لوگ ہوتے ہیں، جن کو حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی تعلیم کے متعلق کچھ نہیں پتا ہوتا. مطلب آپ اس سے اندازہ کر لیں عام لوگوں کا کہ میں نے ایک شخص سے یہاں پہ بات کی تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم خود پڑھ کے دیکھو. کہتے جی میں کیوں پڑھوں، مربیوں کو ہم کس لیے تنخواہ دیتے ہیں؟ اسی کام کے لیے کہ وہ یہ تعلیم پڑھ کے ہمیں بتائیں. کہ اتنی بڑی بدبختی ہے کہ یہ مولویوں کے ہاتھوں میں جیسے عام مسلمان کھلونا بنے ہوئے ہیں نا، کہ جی خود قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا، اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بھیجنا اور وہ ان سے بد فعلیاں دل بھر جی بھر کے کرے. پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے. مدرسے میں دن رات مولوی کے پاس بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے. لیکن یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو خود قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے علم حاصل کریں. اسی طرح مرزائیوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ خود علم حاصل کرنا نہیں چاہتے اور پھر اسی لیے یہ مولوی جو ہیں ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اور یہ ان کی بدبختی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی سزا ہے کہ مولویوں کے اوپر مولویوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں اس وجہ سے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم حاصل نہیں کرتے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیمات کو خود نہیں پڑھتے اور مربیوں بھی انہوں نے چھوڑا ہے. تو پھر یہ لعنت انہی کے حصے میں ضرور آئے. محترم طارق چوہان صاحب، دیکھیے میں بالکل سچ بولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی جھوٹ خدا نخواستہ نہ بولوں، کیونکہ مجھے کسی بھی نہ ریلیجن سے کوئی لالچ ہے نہ فرقے سے لالچ ہے. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر سے دہراتا ہوں کہ میں اب تک انڈیا میں رہتے ہوئے مجھے کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ احمدی یا قادیانی کوئی لوگ ہوتے ہیں. گروپس کی دنیا سے یہ پتہ چلا. بٹ آج کی تاریخ میں بھی میری نظر میں اب تک کوئی ایسی فیملی نہیں ہے اوپنلی جو احمدیز ہو اور وہ نظام میں کوئی عہدہ نہ رکھتی ہو یا کوئی تنخواہ دار نہ ہو. ایسے لوگوں کو میں اب تک نہیں جانتا. بہرحال ہم نے کئی پلیٹ فارمز پہ کئی بار یہ سوالات اٹھائے کہ آخر پوری دنیا میں احمدی لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو کہ باقاعدہ چندہ نظام سے جڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کے ممبر بنے ہوئے ہیں. بٹ یہ جواب کسی سے نہیں ملتا ہے. تو اس بارے میں تیر تکے ہی ہیں لوگوں کے. تو کیا آپ رفلی بتا سکتے ہیں اسٹیمیٹ آپ کے اندازے میں پوری دنیا میں احمدی جماعت جو کہ مرزا مسرور صاحب کے زیر نگراں ہے اس کے کتنے جماعت ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے
اور کتنا چندہ دینے والے، تو اپنا بتائیں، شکریہ جی۔ اس کے متعلق پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اس کے متعلق کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن مطلب مختلف اندازے ہیں، اس لیے ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ ایگزیکٹلی تو وہی بتا سکتے نا اگر جماعت والوں نے کوئی اس طرح کی اسٹیٹسٹکس پیش کی ہوں سامنے، اس سے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند لاکھ ساری دنیا میں اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ، اگرچہ انہوں نے بہت اس میں جھوٹ پھیلایا، اور اس جھوٹ کا میں خود گواہ ہوں۔ مرزا طاہر صاحب کے زمانے میں، مرزا ناصر احمد صاحب کے زمانے میں یہ خام خواہ لوگوں کو چائے شائے پلا کے ان سے دستخط کرا کے تو پھر الفضل میں لکھ دیتے تھے جی وہ 300 بیعتیں ہو گئی جی، 3000 بیعتیں ہو گئی، وہ سارا جھوٹ ہوتا تھا۔ اس جھوٹ کا میں خود گواہ ہوں۔ تو اسی طرح باقی جو جھوٹ دوسرے ملکوں میں بولے ہوئے ہیں وہ سارے جھوٹ ہی ہوں گے۔ تو اس طرح یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں چند لاکھ بھی ہوں تو کتنا ہیوج رقم چندے کی ہوتی ہے، اور مرزائی خلیفہ کی عیاشی تو بہرحال پوری ہو رہی ہے، اس لیے ان کے لیے تو یہ اتنے ممبر کافی ہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، مجھے کافی ذرائع سے کافی انفارمیشنز ملتی ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریٹ کرتی ہے بات کہ خلیفہ آف احمدیز جو کہ ریپریزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا کو، وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ریویل آؤٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ احمدیز ممبرز کی جماعت کی تعداد کتنی ہے اور کتنے لوگ چندہ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا ہے، ان کی جان و مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کون سی جان و مال کے خطرے کو آپ روک لیتے ہیں؟ پاکستان کے ہی 2-3 واقعات سامنے آئے ہیں ابھی ویڈیوز میں، کسی بزرگ احمدی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، اور تو یہ لوگ کر کیا لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ریگارڈنگ، کوئی ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس نہیں، کچھ نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ احمدی جماعت کیا کرتی ہوگی، شاید انہیں کونڈولنس لیٹر لکھ دیتی ہوگی۔ بہرحال ڈفرینٹ سورسز سے بات کرنے کے بعد، کافی لوگوں سے میں نے بات چیت کی، کافی لوگ میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، ان آل کل ملا کے جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں، خدا معاف کرے کہ ممبرز یہ جو آتے ہیں بیعت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو کنفرم خبر ہے کہ بیعت فارم تو تھوک میں ملتے ہیں، اور کسی کو آپ کنونس کرنے جائیں گے یا کچھ کرنے جائیں گے تو وہ اخلاقیات رکھتے ہوئے یا تھوڑا عزت احترام رکھتے ہوئے بیعت فارم پہ سائن بھی کر دے گا، بٹ اس کے بعد کوئی واسطہ مطلب نہیں رکھے گا۔ تو ان آل ساری بات چیت کا جو کیلکولیشن نکل کے آ رہی ہے سر، وہ میری نظر میں اتنا آتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایکٹیو ممبر ہوں گے، جو کہ واسطہ مطلب رکھتے ہوں گے اس نظام سے، تو اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور احمدی جماعت کے لوگ اگر اسے خود ہی بتائیں اور وثوق کے ساتھ بتائیں تو بات ہو سکتی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ نہیں، 10 لاکھ سے زیادہ، اور 10 لاکھ میں بھی آپ 50% ایسے مان لیجئے 5 لاکھ جو کہ چندہ دیتے ہوں گے۔ بٹ یس، ہم ایک بنیا مائنڈ رکھنے والے آدمی ہیں، تو میں نے 5 لاکھ لوگوں کو، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ وہ آدمی اس طرح کے ہوں گے کہ 10,000 روپے ایک سال میں ہی دیتے ہوں، اونلی 10,000 روپیز پر ایئر، جو کہ 800 روپے مہینہ بیٹھتا ہے، تو جا کے اتنی بڑی ہیوج رقم بیٹھتی ہے کہ وہی خرچ نہیں کری جا سکتی۔ جی محترم، آبویس ریزنز ہیں، کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ ظاہر ہے کہ اتنا مال جو اکٹھا ہوتا ہے، اگر وہ ڈکلیئر کرے لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کی تو آنکھیں کھل ہی رہ جائیں، تو وہ اس لیے وہ بتانا نہیں چاہتے ایگزیکٹ فگر کہ اتنے کتنے لوگ ہیں جو چندہ دیتے ہیں، کتنا مال جمع ہوتا ہے، کہاں پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہی تو خلافت کا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے نا یہ۔ وہ خلیفہ بادشاہ ہے، چاہے بچہ دے یا انڈا دے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے، اس کے پاس ساری پاور ہے، تو وہ کیوں بتائے کسی کو؟ اس کا مال اس کے پاس جمع آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اس لیے وہ جھوٹ البتہ بولتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے 3 لاکھ نے کر لیا، 4 لاکھ نے بیعتیں کر لی، سارا کا سارا سفید جھوٹ، سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ یہ خلیفے بولتے ہیں ہر معاملے میں۔ اور یہ بھی سفید جھوٹ ہے کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ مرزا محمود صاحب کی کمیٹی کے جو یہ ممبر ہیں، یہ مرزائی خلافتی گدی ہے۔ تو یہ جھوٹ اس لیے یہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے جتنی یہ بتاتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہرحال کافی ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔
میرا سوال اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ جو اتنے زیادہ پیسے کو اسٹیٹس پر خرچ کیا جا رہا ہے، گاڑیوں کے قافلے پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو کیا جو خلیفہ ہو کر گزرے ہیں چار، بھلے ہی ان لوگوں میں آپس میں اختلافات ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا نہ ہوتا الگ بات ہے، بٹ اس بات پہ سب لوگ ایک بات بتاتے ہیں کہ سب لوگوں نے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، بھلے ہی انہوں نے کچھ بھی کیا، کچھ بھی معاملات کیے، یہ تو خیر وہ لوگ جانے۔ تو اگر یہ اسٹیٹس پہ کم خرچہ کر دیا جائے، پلس اس طرح کے چرچز کو غیر ضروری اخراجات نہ کیے جائیں، اس کو بھیڑ چال نہ بنایا جائے، اور مجھے تو جانکاری ہے کہ ہر ایک طبقے، ہر ایک ریلیجن میں غریب امیر لوگ ہوتے ہوں گے، اور اگر غریب احمدیز بھی ہوتے ہوں گے تو اتنا پیسہ جو چرچز پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو فیکٹریز یا ملیں بنا دی جائیں اور روزگار احمدیز ہی کو دے دیا جائے، تو کیا یہ انہی کے لیے ایک اچھا موقع نہیں ہو سکتا؟ ان کی معاشرتی نظام یا پبلک کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ پبلک کو فائدہ ہوگا تو شاید وہ سوچنے سمجھنے لگیں گے۔ آپ اپنے کمنٹس دیں، شکریہ۔ میر فیصل صاحب، آپ تو خلیفہ کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں بیچارے کو، یا اگر آپ کی ان تجاویز پہ عمل کیا جائے تو بیچارے خلیفہ اور اس کے عملوں کی عیاشی کہاں پہ ہوگی بھائی؟ تو مطلب حال یہ ہے کہ اب دیکھیں تاریخ احمدیت میں یہ واقعات مشہور ہیں کہ جی ایک عورت آئی، بیچاری غریب تھی، اس کے پاس صرف ایک مرغی تھی جس کے انڈوں کو بیچ کر وہ گزارا کرتی تھی، وہ مرغی بھی آ کے اس نے خلیفہ صاحب کو چندے میں دے دی۔ تو خلیفہ صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ بی بی تمہارا گزارا کیسے ہوگا، بلکہ انہوں نے فخر سے یہ بات لوگوں کو بتائی، دیکھو وہ اپنی مرغی بھی یہاں مجھے دے گئی، یعنی تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے کپڑے اتار کے بھی مجھے دے دو۔ تو یہ ہے خلیفہ کا حال۔ وہ یہ کسی کی مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو لوگوں کے کپڑے اتروا کے ان کو کہے گا جو کچھ بچا ہوا ہے سب کچھ مجھے آ کے دو، تم تھوڑے میں گزارا کرو، کم کھاؤ، لیکن مجھے لا کے دو سارے پیسے، میری عیاشی چلے، میرے عملے کی عیاشی چلے، میرے خاندان کی عیاشی چلے، میرے بچوں کی بلڈنگیں بنے۔ یہ ہے خلیفہ کا ایجنڈا۔ تو آپ بیچارے خلیفہ کے پیٹ پہ آپ نے لات مارنی ہے؟ تو خدا کا خوف کرے امیر فیصل صاحب، کیوں آپ خلیفہ جی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ان کی عیاشیوں کو بند کرنے کے چکر میں ہیں؟ ایسا نہ کریں پلیز۔ خلیفہ جی کیا کریں گے؟ وہ تو بھوکے مر جائیں گے بیچارے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بنایا تھا کہ یہ مرزائی خلیفے کے مولوی جو ہیں یہ کیسے مطلب بے شرم اور بے حیا ہیں، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نوجوانوں کو کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ خندق میں وہ لوگ بھوکے تھے اور خندق کھود رہے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میرے تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ والی مثال دے کے وہ مرزائی مولوی خود اپنے آفس میں چلا گیا اور بچوں کو کہا کہ جا کے تبلیغ کرو۔ تو مطلب ایسی بے شرمی اور بے حیائی ہے ان لوگوں میں کہ یہ خود مطلب تل کا بھی توڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی خدمت کریں، ان کی عیاشی کا سامان مہیا کریں۔ یہی مرزائی خلیفہ کا حال ہے، خود اس نے کچھ نہیں کرنا، اس کی عیاشی جو ہے، اس کا آرام اور سب کچھ خیال سارے لوگوں کو کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہاں ناروے کی مسجد کی مثال ہے کہ مرزائیوں نے وہاں پہ ایک بہت سینٹر جگہ پہ نا مسجد کے لیے جگہ خریدی، وہاں پہ انہوں نے مسجد بنانی تھی۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں تو سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، مطلب کیمیکل مٹیریل وہ زمین میں دبا ہوا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے پیسے انویسٹ کیے گئے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ پھر خلیفہ جی نے دوبارہ لوگوں کو کہا کہ آئیں چندہ دیں اور ہم نے نئی جگہ مسجد بنانی ہے۔ تو لوگوں نے بیچارے نے اپنے کام چھوڑ کے، اپنے بچوں کی روٹی منہ میں سے چھین کے، جو خود وہ اپنے مکان بنائے تھے وہ چھوڑ کے، تو مسجد کو پھر چندہ دیا، پھر بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ناروے میں نے خود جا کے دیکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مزید لوگوں کو کہا کہ اب ہم نے اپنے حضور کے لیے ایک اسپیشل فلیٹ بنانا ہے اسی مسجد میں، آپ مزید چندہ دیں۔ تو لوگ بیچارے روتے تھے۔ میرے پاس انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ اس وقت تو میں اسی مرزائی خلافت کا حصہ تھا کہ مطلب اب ہم کہاں تک اپنا دیں، آخر ہمارے بھی اپنے خرچے، ہم نے بھی جینا ہوتا ہے۔ لیکن مرزائی خلیفہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے جینا یا نہیں جینا، آپ کے بچے کو روٹی ملی یا نہیں، آپ نے مرزائی خلیفہ کا پیٹ ضرور بھرنا ہے۔
یہ ہے اس کلٹ کا جو مطلب رویہ ہے ہمیشہ سے، اور سارے کلٹ اسی طرح کرتے ہیں، ان کو انسانوں سے کچھ ہمدردی نہیں ہوتی۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہ تو زندگی کے جھمیلے ہیں کہ بھائی چندہ آپ دیتے رہو، اور یہ میں نے خود سنی ہے ویڈیو، ان کے خیر ذمہ داروں میں سے ہیں کہ یا خلیفہ سینٹر میں کام کرتے ہیں، تھوڑے سے گول سے فیس کے ہیں وہ، کہ وہ بتاتے ہیں کہ خبر میں جیسے یہ سنی یا محمدیز ممبرس بتاتے ہیں کہ بھائی پوچھتے ہیں خبر میں منکر نکیر تمہارا دین کیا، تمہارے رسول کیا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ سوال یہ ہوگا کہ چندہ دیا تھا یا نہیں۔ خیر ہنسی آ جاتی ہے، لیکن ٹو بی ویری سیریس سر، ایک بہت ہی جولنٹ وشے ہے ان لوگوں کے یہاں بہشتی مقبرے کا۔ کوئی بھی آدمی اپنی پراپرٹی کا 10% سے لے کے 30% تک دے سکتا ہے، اور اگر وہ جائیداد کا اپنا اتنا حصہ دینے کو تیار ہے تو اس کو بہشتی مقبرے میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ میں انڈیا کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ بعد میں سنا ہے اب تو دوسرے بدیشوں میں بھی یہ لوگ قبرستان بنانے لگے ہیں بہشتی مقبرے کے نام سے، کیونکہ بہرحال پھر میں ورڈ بولوں گا تو خیر وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ ایک فیملی ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر اس پراپرٹی کا مالک ہے تو وہ وصیت کر بھی دے، اس کے جذبات جڑے ہوئے ہیں یا چاہتا ہے بہشتی مقبرے میں جاؤں، اور اس نے وصیت لکھ بھی دی ان کے نام کہ بھائی 10% یا 30% تک ان لوگوں کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وصیت تو افیکٹ میں جب آتی ہے جب کہ بندہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بعد میں اس کے بچے بھی آبجیکشن کر سکتے ہیں، 10 طرح کے آبجیکشن بھی ہو سکتے ہیں، بٹ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ اس کا وصیت کرنا ہی کافی نہیں تھا کہ چلو بھائی اس کا انتقال ہو گیا بعد میں پراپرٹی بیچ لیں گے یا کچھ کر لیں گے۔ وہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو ایک ایک پیسہ کیش چاہیے جتنا پیسہ بنتا ہوگا۔ ایویلویشن یہی لوگ آ کے کرتے ہیں، ان کے مربی وغیرہ یا جو بھی زیر انتظام جن کے ہوگا کہ جی پراپرٹی اتنے کی بیٹھتی ہے۔ کئی معاملوں میں اگر اولاد کھڑی ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتی ہے تو خیر مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پیسہ وہ ادا نہیں کر پا رہی ہے فیملی کسی بھی وجہ سے، تو پھر یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس باڈی کو یعنی کہ مردہ جسم کو جس نے وصیت کی بھی تھی کہیں پہ بھی اپنی مرضی کی جگہ پہ کسی بھی قبرستان میں آپ دفنا سکتے ہو، اور اس کا نام یہ دیتے ہیں کہ امانتاً دفنا دو۔ اور جب ان لوگوں کا حساب کلیئر ہو جائے گا بنیے جی کا، ہم تو بنیا اس لیے بولتے ہیں خود بنیے ہیں، تو پورا ایک ایک پیسہ جب آ جائے گا تو جا کے وہ خبر میں سے نکال کے اور بہشتی مقبرے میں آپ دفنا سکتے ہو۔ تو ہمارے جیسے غیر مسلم سے مسلمان ہوئے ہوئے بندے کے لیے تو یہ بہت ہی غیر فطری عمل ہے سر۔ کامن سینس کہتی ہے کہ 3 سے 4 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے لاش کا، باڈی کا، اور شاید کیڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہوں گے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بٹ سچائی ہے۔ اور اگر آپ خبر کو کھودیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا تعفن پیدا ہوگا کہ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس والے عمل سے اس باڈی کو گزارنا کہ پہلے وہ سارے قرضے ادا کیے جائیں پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو میرے خیال سے خرچہ پتہ نہیں کون دیتا ہوگا، تو کیا یہ آپ کو انسانی فطرت کے مطابق عمل لگتا ہے یا کیا لگتا ہے بتائیں؟ جی یہ وصیت کا جو نظام ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ نظام ہے۔ اور اب پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، آپ پہلے الوصیت رسالہ پڑھیں اور اس میں جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے سوچیں کہ آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں پھر وصیت کریں۔ اب مرزا مسرور صاحب نے نئی چلاکی کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ رسالہ الوصیت پڑھتے رہنا، بعد میں چندہ دینا ابھی سے شروع کر دو 10%۔ تو یہ مال مال چندہ چندہ تو ان کا یہ ہے ہی ہے۔ یہ واقعہ تو بے شمار پاکستان میں بھی میں اس چیز کا گواہ ہوں اور یہاں پہ بھی، کہ یہ لوگوں کے بیچارے مطلب ایسے بھی لوگ ہیں، اکثر لوگ جو وصیت کرتے ہیں اپنے مال کی اور پراپرٹی کی، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کا 10% دے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ایک شخص ہے، وہ اس کی 50 سال عمر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو کا ابھی سے میں 10% دے دوں تاکہ بعد میں کوئی رپڑ نہ پڑے۔ اچھا وہ ان وصیت والوں کی جو آفس ہے اس سے وہ ایویلویٹ کرواتا ہے اور 10% جو جتنا چندہ بنتا ہے نا اس پراپرٹی کا ایویلویشن کے بعد وہ پے کر دیتا ہے۔ لیکن
فرض کرے 10 سال اور گزر گئے، اس کے بعد 60 سال کی عمر میں وہ اس کی وفات ہوئی ہے، تو پھر یہ الوصیت والے پھر اس پراپرٹی کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو دوبارہ ری ایویلویٹ کرائیں، اس وجہ سے کہ اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، ہمیں مزید پیسے ملے۔ تو پھر بچوں کے اوپر وہ ہوتے ہیں کہ مطلب بچوں کو جو جن میں جائیداد تقسیم ہونی ہوتی ہے ان کے اوپر یہ مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ تو پھر کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ بچے پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جہاں مرضی ہم چاہیں گے دفن کر دیں گے، آپ بجلی مقبرے میں رہنے دیں۔ یہ ان کا یہ نظام ہے ہی سارے چند، مطلب ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جی اتنا پیسے نہیں دیے، اتنے پیسے نہیں دیے، اتنے پیسے نہیں دیے، مطلب کہ انتہائی غیر انسانی کام ہے یہ۔ لیکن یہ کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے اس لحاظ میں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے پیسے پورے ہوں گے تو ہم دفن کرنے دیں گے، مطلب جیسے بہشت ان کے باپ کی ہے۔ تو یہ ان کی بدماشیاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے پھر ان کی بیعت کی ہے وہ ان کی بدماشیاں چاہیں پھر، تو کیوں نہیں ان کو پھر چھوڑتے؟ تو نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے یہ بدماشیاں کرنی ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ جائیں، تو کوئی جاتا نہیں ہے نا، پھر لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہماری غلامی کرو، جو ہم کہیں گے وہ کریں گے۔ تو لاشوں کی بھی یہ سیاست کرتے ہیں، لاشوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہی ہے مرزائیت آج کی۔ محترم طارق چوہان صاحب، سوالوں کی تو ایک بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس، اور میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ احمدیز فیملیز نے ہمارے پاس اپنے ریکارڈز بھیجے ہیں، اور ایک فیملی کا میں ذکر کرتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کی وہ باتیں ہیں۔ وائف بہت زیادہ ٹائم تک احمدی جماعت کی سرگرم کارکن رہی ہیں، اور کسی بات کو لے کر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، احمدی جماعت کی طرف سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اور ان کے ہسبینڈ بھی متنفر ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ یہی رویہ رکھا ہے احمدی جماعت نے تو وہ خود بھی چھوڑ دیں گے۔ بہرحال اسی طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، بٹ ٹائم کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے، 2 گھنٹے ہو جائیں گے اب سے 15 منٹ بعد سر، تو انشاءاللہ پھر اگلی نشست کریں گے۔ اور معذرت ان لوگوں سے کہ آج بہت سارے سوالات پٹ اپ نہیں کیے گئے، تو میں آپ سے 1-2 سوال اور کرتا ہوں، شکریہ۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قائد اور ان کے پیروکار جماعت احمدیہ کے متعلق سخت زبان استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر عبدالغفار جنبہ صاحب ذکی غلام ہیں، مجدد ہیں، مسیح ابن مریم ہیں تو رہیں اور اپنے تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ الجھنے کی انہیں ضرورت کیا ہے؟ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین کی کردار کشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں سر، پلیز بتائیں طارق چوہان صاحب، شکریہ۔ پہلا سوال سے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قائد اور ان کے پیروکار جماعت احمدیہ کے متعلق سخت زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ سخت زبان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہم اگر مذہبی تاریخ کو دیکھیں تو ہم زیادہ لمبی حضرت اعظم سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں۔ ان کے اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول الی بنی اسرائیل تھے وہ بھی ذکی غلام تھے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا بھی دعویٰ یہی کہ وہ بھی ذکی غلام ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے ان کو کیا زبان ان کے متعلق استعمال کی؟ حالانکہ ان کا اپنا خود یہ کہنا تھا کہ کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا زبان استعمال کی؟ فرماتے ہیں اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے کہا اپنے مخالفوں کو، سانپو، اے سانپ کے بچوں، اور کبھی ان کو کہا اندھو، ریاکارو، اور کبھی یہ کہا کہ کنجریاں تم سے پہلے خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہوں گی، اور کبھی ان کا نام سور اور کتا رکھا، اور کبھی احمق ان کو کہا، کبھی جہنمی کہا۔ کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کے جو معزز فقیہ اور فریسی تھے، یعنی ان کے جو مولوی تھے، پریس تھے، ان کو سور اور کتے کہا، اور گلیل کے جو عالی مرتبہ فرما روا ہیروڈس تھا اس کو لومڑی کہا؟
اور پھر جو فقیہ اور فریسی تھے ان کے ساتھ کنجری کی مثال دی، اور یہودیوں کے جو بزرگ مقتدا تھے، جو مطلب بڑے بڑے مولوی تھے، ان کے عزت دار تھے، وہ کیسی درباروں میں ان کو کرسی ملتی تھی، ان کو کہا کہ یہ کری اور نہایت دلادار لفظوں میں کہا، تم حرام زادے ہو، تم حرام کار ہو، تم شریر ہو، بدذات ہو، بے ایمان ہو، ریاکار ہو، شیطان ہو، جہنمی ہو، تم سانپ ہو، سانپوں کے بچے ہو۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو کی، حالانکہ وہ خود کہنے کو یہ آئے تھے کہ کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ آگے کر دو، لیکن یہ باتیں انہوں نے کی اس لیے کی کہ یہ ساری باتیں سچ تھیں۔ یہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ لوگ ایسے ہی تھے، مخالفین تھے، جو خدا کے نبی کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہوں کو چھوڑنے والے تھے، اور خدا تعالیٰ کی راہوں کو چھوڑ کے نئی راہیں بنا کے اس کو خدا کی راہیں بتاتے تھے۔ تو اتنا بڑا ان کا یہ جرم تھا، تو یہ ساری جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہیں، یہ گالیاں بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی ایسی ہی حالت تھی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے، اور انہوں نے آ کے بتانا تھا لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ تم جس راستے پر ہو وہ شیطانی راستے ہیں۔ اگر وہ یہ کھل کے بات نہ بتاتے تو پھر کیسے لوگوں کو وہ پتہ چلتا کہ بھی آپ کا پیغام کیا ہے؟ اگر وہ انہی فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ مل کے ہیکل میں جا کے عبادت کرتے تو پھر ان کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو پھر ان کا ہی حصہ بن جاتے اور ایک بڑے مولوی ان کو بنا دیا جاتا۔ لیکن وہ ان لوگوں کی، ان فقیہوں فریسیوں کو جو پریس تھے یہودیوں کے، وہ جو غلط حرکات وہ کر رہے تھے، جو غلط تعلیم پیش کر رہے تھے، اس کا خلا کما کرنے آئے تھے، اس کی نشاندہی کرنے آئے تھے، اور لوگوں کو صحیح راستہ پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں تعلیم تھی، جس کو یہ فقیہی اور فریسی بھول گئے تھے اور اپنی تعلیم پیش کر کے بنا کے لوگوں کو پیش کرتے تھے، وہ دوبارہ لوگوں کو یاد دلانے آئے تھے۔ یہ ان کا کام تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کو یہ ساری باتیں نہ کہتے تو کیسے پتہ چلتا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ایک وہ تعلیم لے کے آئے جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، 600 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آئے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ان کا انکار کر دیا، اور مشرکین مکہ تو ان کے مخالف تھے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفری کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں، مرزائیوں کو یہ بات کہیں تو ان کو کیسے آگ لگتی ہے، لیکن جو خدا کے راستہ سے بھٹکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کے اوپر لعنت۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کفار کے متعلق، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لاتے۔ اب یعنی کفار جو ایمان نہیں لاتے، جو انکار کرتے ہیں، بدترین جاندار ہیں، شر الدواب۔ دیکھیں، ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، اس نے آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی آپ ہمارے جو معبود ہیں، بت، وہ ان کو آپ برا بلا کہتے ہیں، ذرا ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیں۔ تو قرآن مجید اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ ودو لو تدھنو فیدھنون، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو لوچ سے کام لے تو وہ بھی لوچ سے کام لیں گے، یعنی اگر تو ہاتھ ہلکا رکھے تو وہ بھی ہاتھ ہلکا رکھیں گے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، اور تو ہرگز کسی بڑھ بڑھ کر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہاتھ ہلکا رکھو، اللہ میں یہ کہتا ہے ایسے کسی ذلیل شخص کی تو بات نہ مان۔ وہ کون ہے؟ حماز مشائم بنمیم، جو سخت عیب جو چغلیاں کرتے ہوئے بکثرت چلنے والا ہے، مناع للخیر معتد اسیم، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، بہت سخت گیر، اس کے علاوہ ولد حرام ہے، یعنی حرام زادہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم اس کی تھوتنی پر داغیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہہ رہا ہے پیار سے، دیکھیں جی ذرا ہمارے مہربانی کریں ہمارے اوپر، یہ خدا تعالیٰ کی الفاظ ہیں ان کافروں کے متعلق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں ویسے تو قرآن شریف میں ہے نا کہ کسی کے معبودوں کو برا نہ کہو، لیکن معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، ان کو کہا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی کفار اور ان کے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کے ان بتوں کو توڑ توڑ کے چورا چورا کیا جو کفار کے معبود تھے، اس وجہ سے کہ توحید کا پیغام جو تھا وہ اس وقت سب سے اہم تھا جو وہ پھیلا رہے تھے، اور یہ ضروری تھا کہ توحید کے قیام کے لیے جو یہ بت ہیں جن کو خدا کی جگہ پوجا جاتا ہے ان کی پھر تباہی کی۔ صاحب کو دیکھ لیں، مرزا صاحب کی تعلیم کیا تھی؟ گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اور پھر انہوں نے اپنے مخالفین کے متعلق کیا کہا؟ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مخالفین تھے؟ پھر فرمایا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں، یعنی جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی فتح کا قائل نہیں ہے وہ حرام زادہ ہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ پہ گھومتی رہتی ہیں۔ اصل بات ہے کہ مرزا صاحب نے بھی گالیاں نہیں نکالی، یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ بالکل درست باتیں کی، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی تھے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے نبی کا انکار کر رہے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ اس کے بعد جو کفر کا انکار کریں گے وہ فاسقین ہوں گے، یعنی مجدد کا انکار کرنے والے فاسقین ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھا ہے۔ اب مرزا مسرور صاحب مجدد کا انکار کرتے ہیں، مرزا طاہر صاحب مجدد کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو ہم تو نہیں نا کہہ رہے، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ نور کی آیت استخلاف میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے اس خبیث کو تم چھوڑ دو، تو نبی کی حدیث تو ہے حدیث مجددین، اور خلیفے جو ہیں مرزائی خلیفے اس کا انکار کر رہے ہیں نا، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وہ خبیث ہوئے، تو پھر یہ ہماری زبان تو نہیں ہے، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میدان سے بھاگنے والا مخنث ہے، تو مرزا مسرور صاحب کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مباہلہ کے لیے بلایا گیا ہے، وہ نہیں نہ آئے، ابھی تک نہیں آئے، تو میدان سے بھاگے ہوئے ہیں نا، تو ان کو مخنث کہیں گے، یہ الفاظ ہمارے تو نہیں ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں، اور یہ سارے الفاظ سچی ہیں، یہ کوئی گالیاں نہیں ہیں۔ یہ مرزائیوں کو گالیاں اس لیے لگتی ہیں کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم یہی لوگ ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ باتیں بتائیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، اصل میں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ٹائم کا بھی تقاضا ہے کہ گفتگو اس ٹائم کنکلوڈ کی جائے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں رکھیں۔ ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو جنبہ صاحب کے انڈر ایک مشن چلا رہے ہیں تو آپ کا ہیڈ کوارٹر کس دیش میں ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال یہ بتائیں، پھر میں نیکسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن کر دیتا ہوں سر، شکریہ۔ جی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام خود چونکہ کیل میں رہتے ہیں تو ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی کیل جرمنی میں ہے۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، آپ کا ہیڈ کوارٹر ہوا تو یہ پلاٹ یا یہ بلڈنگ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے؟ کسی پرسنل نام پر یا آپ کے مشن کے نام پر یا کیا؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ کافی ممبرز کی یہ ڈیمانڈ ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر، شکریہ۔ جی یہ ہمارا ایک بورڈ ہے جس میں چند افراد شامل ہیں، تو یہ ایکچولی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے نام ہے یہ والی جو مشن ہم نے لیا ہے، اور یہ ایک بورڈ ہے جو اس کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کے مختلف کاموں کے لیے ہے، مقرر ہے، جس میں چند افراد شامل ہیں۔ چلیے اگلی دفعہ ہم جو نشست ہوگی اس میں باقی 2 سوال جو ہیں وہ بڑے اہم سوال ہیں، تو ان کا بھی ہم جواب دیں گے۔ تو اس وقت تو کافی وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم اپنی گفتگو ان 2 سوالوں کے جواب سے شروع کریں۔ محترم طارق چوہان صاحب، جو احمدی جماعت ہے انڈر دا خلافت آف مرزا مسرور صاحب،
इनके पास तो खैर पैसा है, मालदार जमात है, और इनके यहाँ अपनी इलेक्टेड करने वाली बॉडी भी शामिल है जिसमें इनके अपने लोग हैं। तो जाहिर सी बात है वही लोग मुंतखब होते चले जाएंगे जो ये हैं, और इनके मालूम मता की हिफाजत भी होती चली जाएगी। तो अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के पास जो भी ये सेंटर है या कुछ है, और उनकी पेश गोइयों में से एक पेश गोई ये भी है कि खुदा न खास्ता 2028 तक ही वो दुनिया में है। बहरहाल खुदा ताला सबको जिंदगी इनायत करे। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के वसीयत के हिसाब से, या जब खुदा न खास्ता वो दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का मिशन क्या है? क्या उनकी तरफ से कोई खलीफा अपॉइंटेड है, या ये कि किस आदमी को नॉमिनेट किया है उन्होंने कि उनकी वफात के बाद वो इस निज़ाम को संभालेगा? बताएं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। शुक्रिया। देखिए, हम ये समझते हैं कि आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत अला मिनहाज नबूवत सिलसिला मुजद्दिदीन है। तो हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। तो इंशाल्लाह अब 50 साल और गुजरेंगे तो 16वीं सदी का मुजद्दिद आ जाएगा। तो हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद तो मरना तो हम सब नहीं है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उन्होंने, उनकी भी वफात होनी है, हम सब की होनी है। तो उनकी वफात के बाद फिर खिलाफत वगैरह का कोई निज़ाम नहीं है। उनकी वफात के बाद एक शख्स होगा जिसको सब मिलके अपना इमाम मुकर्रर कर लेंगे, और इस तरह वो इमामत चलती रहेगी जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नया शख्स रूहुल कुदस पाकर खड़ा होगा जो 16वीं सदी का मुजद्दिद होगा। तो हम इंशाल्लाह सब मोमिनीन उस पर ईमान लाएंगे। ये हमारी मतलब कोशिश है। हम अपनी आने वाली नस्लों को यही कह के जाएंगे कि जब वो शख्स आए उस पर ईमान लाना, और मिर्जाइयों की तरह ये ना कहना बस है बस अब किसी ने नहीं आना, अब हमारी मिर्जाई खिलाफत की बदमाशी 1000 साल तक चलेगी, बल्कि उस वक्त मोमिनीन में शामिल हो जाना। लेकिन अगर कोई ऐसे बदबख्त होंगे जो 16वीं सदी के मुजद्दिद का इनकार करेंगे तो वो भी उसी तरह फासिक होंगे जिस तरह आज मिर्जाई 15वीं सदी के मुजद्दिद का इनकार करके फासिक हैं। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आप तशरीफ लाए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। 2 घंटे से ऊपर की ये नशिस्त हो गई, और जितने हमने बातचीत की उससे लगभग दोगुनी तीगुनी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। बट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम सेटल करेंगे और इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तरह 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम पर भी सख्त अल्फाज बोलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। हकीकत यह है कि 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम ने भी जमात मिर्ज़ाइया के गुमराह कुन अकायद पेश करके जमात मिर्ज़ाइया को आईना दिखाया है। पेशगोई मुस्लिम मऊद के मुताबिक जमात मिर्ज़ाइया रूहानी मुर्दों की जमात है जो कब्रों में पड़ी हुई है, और कब्रों में बिज्जुओं का राज होता है। आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हदीस मुजद्दिदीन की मुनकिर जमात मिर्ज़ाइया फासिकीन की जमात है, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक हदीस का मुनकिर खबीस है। मिर्ज़ाई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब मुबाहला चैलेंज के मैदान से अभी तक फरार हैं, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक मैदान में ना निकलने वाला मुखन्नस होता है। तो ये सारी बातें जिनको जमात मिर्ज़ाइया गालियाँ कहती है, ये सब के सब कुरान मजीद की तालीम से हैं और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीम से हैं, और ये गालियाँ नहीं बल्कि हकीकत का ऐन मौका पर इजहार है।